अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी यौम मज़दूर या यौम मेहनत कश मनाया जा रहा है। दुआ और उम्मीद तो यही थी कि हमारे जो मेहनत कश हैं, मज़दूर हैं, वो आज के दिन ख़ास तौर पर और इन जनरल सुख का सांस लेते, कुछ उनके लिए भी बेहतरी होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ ऐसे हैं कि महंगाई ले लीजिए, बाकी मुल्क की हालात ले लीजिए कि बड़ी मुश्किल है, ख़ासकर जो हमारे मज़दूर तबका है, जो मेहनत कश तबका है, उसके लिए इस वक्त सर्वाइवल की जंग भी है। सो हम उम्मीद करते हैं कि इनके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी होगी आने वाले दिनों में। हुकूमत ऐसे स्टेप्स लेगी, सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा कि हर मरहले पे कुछ ना कुछ आसानी पैदा किए जाए। हैविंग सेड दैट, हुकूमत की बात कर रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है अभी 2 रोज़ पहले असम्बली के फ्लोर के ऊपर, और ये मुतालबा या तजवीज़ दी है हुकूमत को कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट्स अददी एतबार से ज़्यादा हैं और वो अक्सरियत में, तो फिर ये जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं ये हुकूमत तोड़ दे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दे आने का। ये जब बात की मौलाना फजलुर रहमान ने, तो इसके बाद ये खबर गर्दिश कर रही है ज़राए के मुताबिक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो जो एक एहतजाजी तहरीक चला रही है उसमें मौलाना फजलुर रहमान को भी शामिल किया जाए और उनसे इस सिलसिले में बाज़ाब्ता राब्ता भी किया जाएगा। बट बड़े मिक्स सिग्नल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस सिलसिले में। एक तरफ तो ये खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब का बयान ले लीजिए, जिन्होंने ये कहा है कि मौलाना साहब सच तो बोल रहे हैं लेकिन अगली सांस में ये कह दिया कि वो आधा सच बोल रहे हैं। मौलाना साहब के दिल में बहुत सी बातें हैं, उनको पूरा सच बताना चाहिए, सब बातें कहनी चाहिए। और ये भी कहा कि मौलाना साहब जो बातें कर रहे हैं शायद वो अपने लिए कोई ढील या डील लेने के मुतरादिफ हैं। अभी जो सारा का सारा चल रहा है इस पर कितना इम्कान है कि एहतजाज के लिए, हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के लिए ये दोनों जमातें मिल जाएँ, जिनका एक ऑब्वियसली तारीखी रिफ्ट भी है, और फिर ये दोनों मिलकर अपने एहतजाज को ये शक्ल दें कि हुकूमत को टफ टाइम भी दे सकें। क्या ऐसा हो सकता है? अपने तज्जियाकारों के सामने यही सवाल रखा है और इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, एजाज सैयद साहब, शहजाद इकबाल साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, ये जो ज़राए से खबर आई है और अब ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली भी मौलाना साहब को करे, उधर मौलाना साहब ने भी कल कराची में, आज लाहौर में वो खिताब कर रहे थे, 9 मई को उन्होंने पेशावर में भी एहतजाजी रैलियाँ, मिलियन मार्च वो कह रहे हैं निकालना है। तो ये सब कुछ चल क्या रहा है? मौलाना साहब एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलेना। मेरा ये ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकट्ठा होना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई इसमें वैल्यू नहीं ऐड होगी। शायद उनके लिए एक लगेज ज़रूर हो सकता है या उनके लिए एक प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो सियासत बाकी सियासी जमातों की ज़िद पर बनी है। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में वो ज़ाती तौर पे ख़ान साहब जो ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे वो किसी से ढकी चुपी बात नहीं है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश ज़रूर होगी कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मिले और कल कलां जब मौका मिले तो वो एक मौसर एक एहतजाज लाएँ, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़ा गुस्सा है इस बात का कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं उसमें उनको कोई मनपसंद नताइज नहीं मिल सके या उनको उतनी नशिस्तें नहीं मिल सकी, और ज़ाहिर है इस गुस्से का जो हदफ है वो उनके जो पुरानी जमातें थीं जो उनके साथ थीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी इस गुस्से का हदफ बन रही है। और मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा इस बात का रंज है कि उनकी जो मौजूदा लेगेसी है, यानी कि उनके बेटे और उनके जो भाई हैं वो उस तरीके से मौसर अंदाज में अब सियासत में मौसर किरदार अदा नहीं कर पा रहे, पर्टिकुलरली आफ्टर दिस ये इलेक्शन है। क्योंकि ज़ाहिर है पार्टी अगर चली गई, पार्टी को मुनासिब सीटें नहीं जीत सकी, तो ज़ाहिर है उसका असर उनकी सियासत के ऊपर भी पड़ेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जहाँ तक ख्वाहिश की बात करें तो वो तो ख्वाहिश नज़र आती है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी 2 ग्रुप पाए जाते हैं। एक वो ग्रुप है जो समझता है कि मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चला जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर जाने के या अपने साथ किसी इत्तेहाद में शामिल करने का शदीद मुखालिफ है, और ये ग्रुप इत्तेफाक कहिए कि बानी PTI के भी बड़ा करीब है। तो मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश तो ज़रूर है, और ज़ाहिर है एक सिचुएशन भी ऐसी बन रही है
کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ایک حکومت کے خلاف اگر موقع ملا ان کو تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن آپ یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آئے گی اور آ کے جفیل ڈال لے گی اور ساری پرانی باتیں ختم ہو جائیں گی, میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا. یہ خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکل کام ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, تو یہ امکان آپ کو کتنا لگتا ہے چلیں دوستی نہیں تو ایٹ لیسٹ ٹف ٹائم حکومت کو دینے کے لیے مل سکیں گے؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کا بیسک پرابلم کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب یا عوامی نیشنل پارٹی کا تو یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور وہ ہار گئے. ٹھیک ہے, لیکن ان کا جو ایریا ہے جہاں پر وہ انتخاب جیتے ہیں وہ خیبر پختونخوا ہے یا پارٹس آف بلوچستان آپ کہہ لیجئے. تو خیبر پختونخوا میں الیکشن کون جیتا ہے؟ جی وہاں پہ پی ٹی آئی سے کلیش ہوتا ہے ان کا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو بیسک جو ان کا کیس ہے اس کے متصادم ہے یہ بات. تو آپ کو نہیں نظر آتا کہ اتنا کوئی ٹف ٹائم مل سکے گا؟ جی نہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوئی ہے دھاندلی خیبر پختونخوا میں. ایگزیکٹلی. اچھا سلیم صافی صاحب آپ کہیے گا, مولانا صاحب جو آج کل بڑے متحرک ہوئے ہیں اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں شہر شہر جا رہے ہیں, 9 مئی کو انہوں نے ملین مارچ کا اعلان کیا ہے, یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیسے اس کو اینالائز کرتے ہیں؟ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک تو ہوتے ہیں لیکن آج کل وہ غصے میں بھی ہے اور بہت زیادہ ناراض ہے وہ نواز شریف صاحب سے بھی اور زرداری صاحب سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی. تو اپنی اس ناراضگی کا وہ تقریروں میں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں اظہار کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ احتجاج ہو, احتجاج کے ذریعے حکومت کو رخصت کیا جائے, بلکہ وہ اس میں لیڈنگ پوزیشن بھی چاہتے ہیں جس طرح پچھلی مرتبہ لیڈنگ پوزیشن ان کی تھی. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے چونکہ یہ آسان ہے مدارس کے طلبہ کی وجہ سے بڑے جلسے کرنا, ملین مارچ کرنا, تو وہ کہتے ہیں کہ باقی جو اتحاد بنا ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں اس سے پہل کر کے وہ اپنی اتنی پوزیشن بنا لیں کہ کل اگر ان کو مل کے ساتھ چلنا بھی پڑے تو پھر لیڈنگ پوزیشن مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہو. لیکن مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے الائنس میں کئی مشکلات بھی اور کئی رکاوٹیں بھی حائل ہے. ایک تو دونوں جماعتوں کا ماضی میں ایک دوسرے سے متعلق رویہ ہے. دوسرا, علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مذاکرات کا اختیار دیا گیا ہے. تو علی امین گنڈاپور صاحب اور مولانا کی تو پرسنل ایک دوسرے کے ساتھ کافی عرصے کی مخاصمت اس لیے چلی آ رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور ہی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو شکست دی ہے. تیسری رکاوٹ جس کی طرف اعزاز نے اشارہ کیا کہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں کہ ان کی جو سیٹیں چینی گئی ہیں خیبر پختونخوا میں تو وہ سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں. تو اب مولانا صاحب اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ایک سٹیج پہ کھڑے ہوں تو وہ جب یہ بات پوری کریں گے کہ میری سیٹیں چھین کر کس کو دے دی گئی ہیں. تو آج اسی لیے علی امین گنڈاپور نے ان کو یہ جواب بھی دیا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی ہے بلکہ دھوکہ ہوا ہے. تو اس کا اشارہ اس کی طرف ہے کہ ہم تو جینونلی جیتے ہیں. پی ٹی آئی والے تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جتنی سیٹیں ان کی حصے میں آئی ہیں وہ جینون ہیں. تو اس لحاظ سے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا چلنا اور ایک سٹیج پہ بیٹھنا وہ مشکل ہوگا. شہزاد آپ کہیے گا, بظاہر اگر ہم دیکھیں ملک کی معیشت کیونکہ سب سے بڑا چیلنج تھا اور اس حکومت کے لیے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا اگر اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر یا اگر اس کے جانے کے اندر کوئی فیکٹر ہوگا تو وہ یہی ہوگا. اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے, اس طرح بھی لگ رہا ہے کہ ایک اچھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو ایسے میں احتجاج, مارچز, ان کو کیا کوئی جواز مل سکے گا یا حکومت بھیجنے کا کوئی لیجیٹیمیٹ ریزن مل سکے گا ادر دین مبینہ دھاندلی؟ جی علینا بہت شکریہ. پہلے تو جو اصل سوال ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں وقتی طور پہ ہو سکتا ہے ایک آدھ جلسے وغیرہ کے لیے اکٹھا ہو جائیں کیونکہ اس وقت جو دونوں جماعتوں کا مفاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو چلتا کریں, اس کا مینڈیٹ جعلی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جے یو آئی ایف یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سوچ رہے ہو کہ جو اسمبلی میں طاقت ہے تحریک انصاف کی اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تحریک انصاف کیونکہ اس وقت کوئی بڑے جلسے نہیں کر پا رہی ہے, اسٹریٹ پاور ان کی ہے نہیں کیونکہ عمران خان جیل میں ہے, تو ہو سکتا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹریٹ پاور سے فائدہ اٹھانا چاہیں. لیکن یہ بھی میں بڑے کوشش طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ شاید اس پہ ہو سکتا ہے. لانگ ٹرم اتحاد تو ان کا مجھے نہیں نظر آ رہا
کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ماضی میں بڑے قریب رہے ہیں. اکثر ایسے اوقات پہ ہم نے دیکھا ہے جب وہ تنقید کرتے ہیں بعد میں اتحادی بھی بن جاتے ہیں ان کے, تو یہ عین ممکن ہے کہ دوبارہ ہو جائے. اور اعزاز بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں اس حوالے سے ایک ڈیوائیڈ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فائدہ اٹھانا چاہیے ان کی اسٹریٹ پاور سے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, وہ ڈیل کر کے دوبارہ جو ہے یا تو نون لیگ کے ساتھ یا پھر زرداری صاحب کے ساتھ مل جائیں گے, اس لیے تھوڑا ایک کوشش اپروچ رکھی جائے. اور اس کے علاوہ جو JUIF کا اس وقت کنسرن ہے وہ KP کے حوالے سے, اور KP میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب فضل الرحمان صاحب سے PTI کا وفد ملا بھی تھا جس میں بیرسٹر سیف صاحب بھی تھے, تو اگلے دن فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ KP میں تو ہماری شکایت ہی یہی ہے کہ ہمیں ہرا کے آپ کو جتوایا گیا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ لمبے عرصے تک کے لیے تو کوئی ایسا الائنس نہیں بن رہا ہوگا, ہو سکتا ہے ایک آدھ جلسے وغیرہ کے لیے اکٹھا ہو جائیں. جہاں تک بات ہے اس وقت معاشی امور کے حوالے سے, میرے خیال سے دیکھیں اسٹاک مارکیٹ نے اچھا پرفارم کیا, ایک سینٹیمنٹ پازیٹیو ہے کیونکہ IMF کا جو پروگرام تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے اختتام کو پہنچا ہے. آگے بھی IMF جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بڑا پازیٹیو نظر آ رہا ہے کہ جو اس دفعہ ہمارے ٹارگٹ سے وہ میٹ ہوئے ہیں تو اگلے ٹارگٹس بھی جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ وہ میٹ کر جائیں گے. تو اس وجہ سے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے. لیکن کیا یہ پوری معیشت کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ہے؟ میرے خیال سے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. ابھی تو بہت کام کرنا ہے, ابھی تو بجٹ آنا ہے. بجٹ میں شاید میں اپنا سوال صحیح طرح سے سمجھا نہیں پائی. میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ یہ معیشت کے لیے اچھی خبر ہے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے نا. جیسے مولانا نے حکومت کو کہا کہ آپ گھر چلے جائیں, ٹھیک ہے, ان کی مبینہ دھاندلی کے اوپر تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن اگر یہ جواز سامنے رکھا جائے کہ اس طرح کے مارچز یا احتجاج کو پیچھے سے کچھ دھکا بھی لگانا ضروری ہوتا ہے طاقت کا, تو کیا اس وقت وہ معاشی طور پر حالات ہیں یا وہ کوئی جواز بن سکتا ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی تو نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی کہیں نہ کہیں ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, اقدامات ایٹ لیسٹ ہو رہے ہیں. کوئی بہت تبدیلی نہیں آئی ہے الیکشن کے بعد سے معاشی حالات میں. ایک عام آدمی سے پوچھیں تو اس کے مسائل وہی ہیں, بجلی اور مہنگی ہوگی, گیس اور مہنگی ہوگی, ٹیکس کلیکشن بڑا ایک ابھی بھی ایشو ہے. تو میرے خیال سے کوئی معاشی حالات بہت تبدیل نہیں ہوئے ہیں. سینٹیمنٹ کچھ حد تک پازیٹیو ہوا ہے, وہ بھی یہ فورسی کر رہے ہیں کہ آگے جا کے شاید IMF کا پروگرام ہو جائے. تو جو دھکے والی بات ہے وہ تو میرے خیال سے معاشی حالات اچھے ہوں برے ہوں, وہ دھکا تو فی الحال ہے ہی نہیں نا. مطلب یہ دونوں پارٹیز, کیونکہ آپ کا اشارہ میرے خیال سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاشی بحران ہوتا ہے تو شاید اسٹیبلشمنٹ بھی آگے کرتی ہے, وہ تو اس وقت ہے ہی نہیں نا. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان دونوں پارٹیز کا تو شکوہ یہی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے. خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو شاید یہ فیل ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کچھ سیٹوں پہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو جتا دیا گیا تو ہمیں بھی جتوا سکتے تھے خیبر پختونخوا میں, لیکن وہ ہوا نہیں. تو میرے خیال سے اس وقت وہ جو دھکے کی آپ بات کر رہی ہے وہ تو مجھے نہیں نظر آتا کہ اس احتجاج کو ملے گا. ویسے بھی دیکھیں پچھلے کئی دھرنے اور جو لانگ مارچز ہوئے ہیں اس میں ایک چیز ثابت ہوئی ہے کہ حکومتیں ایسے گرتی نہیں ہیں, اور میرے خیال سے حکومتوں کو ایسے گرنا بھی نہیں چاہیے, ورنہ تو کوئی بھی اپنا ایک جتھا لے کے آ جائے گا اور کہے گا حکومت گرنی چاہیے. میرے خیال سے اس سے تو سیاست کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, مظہر صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں, وہ شروع میں آپ نے کہا تھا آج یوم مئی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آئندہ چند مہینے میں اور سال بھر میں ہزاروں کی تعداد میں مزید مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. اس وقت تینوں بڑی جماعتوں کی چاروں صوبوں میں حکومتیں ہیں. کسی ایک جماعت نے بھی, کسی ایک حکومت نے بھی پرو لیبر پالیسی اناؤنس نہیں کی آج. حالانکہ یوم مئی کے تو عام طور پہ لیبر پالیسیز اناؤنس ہوتی تھیں, تو ان میں سے کوئی بھی مجھے سنسیئر نہیں لگتا جو پرو ورکر نظر آئے, جو پرو لیبر نظر آئے اس میں. تو مزدوروں کے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے. اور مہنگائی جس طرح ہوگی, جہاں تک یہ اس بنیادی سوال کا تعلق ہے, دیکھیے ماضی میں بھی اتحاد بنے ہیں اور شدید اختلافات کی باوجود بھی ایک ساتھ بیٹھے ہیں اپنی اپنی پوزیشن میں رہتے ہوئے بھی. MRD PNA لے لیں, PNA کے بعد جو ماشاءاللہ لگا بھٹو کو پھانسی ہوئی, لیکن اس کے بعد وہ جماعتیں جو PNA کا حصہ تھیں وہ MRD کا حصہ بھی رہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بہت ہی سخت پوزیشنز میں ہوتے ہوئے بھی اتحاد نہیں کر سکتے ہیں. تحریک انصاف اگر مولانا فضل الرحمان کے پاس جاتی ہے اور اس طرح کا, تو تحریک انصاف کو سب سے پہلے تو انر ہاؤس یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں اوپر کی سطح پہ جب اتحاد بنتا ہے تو وہ میڈیا یہ اپنا سیاسی ورکرز کی سطح پہ نہیں جاتا. تو جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے جلسے میں کہنا پڑا ان کو کہ جی اس طرح کے نعرے نہ لگائے جائیں, تو مشکل ہوگی, ڈیفیکلٹی ہوگی. لیکن اگر بن جاتا ہے اتحاد تو یہ حکومت کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹ پاور ہے, جب اس طرح کا اتحاد بنتا ہے, اس میں فرض کریں ابھی JUI کی بات ہو رہی ہے, فرض کریں جماعت اسلامی بھی شامل ہو جاتی ہے, تو ایک تحریک انصاف, JUI, جماعت اسلامی, یہ تین جماعتیں اگر شامل ہو جاتی ہیں
تو یہ بڑا اسٹرانگ اسٹریٹ جو ہے وہ جو سینٹیمنٹس جو ہے اس کو یوز کر سکتی ہیں اس کے لیے. اور گورنمنٹ کے لیے چیزیں یعنی بجٹ جیسے آ رہا ہے، جس طرح ابھی شہزاد بھی کہہ رہے تھے، چیزیں نیچے تو آنی نہیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ گیس کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، یہ تو نہیں ہوگا کہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، یہ تو نہیں ہوگا کہ جو ورکرز ہیں جو سرکاری ان کی منیمم ویجز ہیں وہ 32,000 سے 50,000 ہو جائیں گی. جب یہ سب نہیں ہوگا اور مہنگائی بڑھے گی تو وہ ایک فرٹائل گراؤنڈ ہوگا فار اے موومنٹ. ٹھیک ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ تحریک انصاف اپنا جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے بارے میں جو وہ رکھتے ہیں اسے ابھی اچکزئی صاحب کا اس پہ کیا موقف ہے. 6 جماعتی اتحاد ایسا لگ رہا ہے جیسے بننے کے بعد کہیں غائب ہو گیا ہے، اس میں شامل ہونا ہے انہوں نے. تو اب مذاکرات صرف پی ٹی آئی نے نہیں کرنے مولانا سے، اچکزئی نے بھی کرنے ہیں، اختر مینگل نے بھی کرنے ہیں، ایک مشترکہ وہ اس کو کرنا ہے. لیکن اگر یہ بن جاتا ہے تو یہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے، اور حکومت کے لیے یہ جو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو اناؤنس کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوگا. تو ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ مزید ڈیولپ ہوگی سچویشن. اور اگر مہنگائی نیچے نہیں آتی تو لوگ کیوں نہیں نکلیں گے سڑکوں پہ؟ سر بٹ یہ جو موومنٹ ہے اس کا کیا مقصد یہی ہوگا کہ حکومت انہوں نے لینی ہے، موجودہ حکومت کو گرانا ہے؟ کیا وہ پھر درست مقصد ہوگا یا ان کو کچھ اور اپنے لیے ذرا لیوریج پیدا کرنے کے لیے؟ اس کے 3 پوائنٹس ہوں گے، اس کے 3 پوائنٹس ہوں گے، اور ان 3 پوائنٹس پر آج سے نہیں پچھلے 1 سال سے گفتگو ہو رہی ہے. اور وہ گفتگو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے کہ الیکشنز، یعنی یہ اس وقت سے چل رہی ہے جب رجیم چینج والا مسئلہ آیا تھا، اور جب گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. جو معاملہ اٹکا تھا وہ اٹکا یہ تھا کہ گارنٹی کون دے گا فری اینڈ فیئر الیکشنز کی. آج بھی یہ جو بنے گا اور یہ جو چیز آگے بڑھے گی یہ اسی بنیاد پہ کرے گی کہ جی نئے انتخابات کرائے جائیں، یہ حکومت جائے اور نئے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن وغیرہ جو بھی ہے اس کو انشور کریں فری اینڈ فیئر. اب وہ جوڈیشری کے انڈر ہوں یا جو کسی اور فورم. آپ کی دلچسپ انسائٹ ہے. میں چاہوں گی کہ اگلے سوال میں، کیونکہ مذاکرات سے متعلق یہ اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، تو ہم چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، مزید بھی آگے بڑھائیں گے اس ڈسکشن کو. اینڈ آف کورس یہ جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. ویل ٹاک اباؤٹ دس آفٹر بریک. ویلکم بیک. مذاکرات کی بہت باتیں چل رہی ہیں اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف بار بار مذاکرات کی بات کر رہی ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جنرلی بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات چاہتے ہیں تاکہ ملک کی ترقی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں اور ملکی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. اب اس سلسلے میں یہ بھی خبر کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے. اس کمیٹی میں مختلف رہنما شامل ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں جو بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے متعلق بات آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ جو سارا کا سارا معاملہ ہے اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. ایک طرف یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بیان آیا تھا بات چیت کا، اس سے متعلق یہ کہہ رہے ہیں ملک احمد خان صاحب کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا موقف یہی ہے کہ وہ کیونکہ طاقت کا سرچشمہ ہے تو ان کے علاوہ کسی سے بات نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ نے 9 مئی کو کیا کیا اور کیوں کیا؟ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں، علی محمد خان صاحب کو ہی لے لیجئے، انہوں نے کچھ چیزیں بھی بتائیں یا کچھ نکات بتائے جن کے اوپر ان کے خیال میں بات چیت ہو سکتی ہے اور اس طریقہ کار سے ہونی چاہیے. اس میں ایک تجویز یہ تھی یا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی ثالثی میں ساری کی ساری جو بات چیت ہے یا سیاسی رہنماؤں سے جو بات چیت ہے وہ ہو. کس حد تک وائبل ہیں جو تجاویز دی جا رہی ہیں اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. اعزاز سید صاحب آپ کہیے گا، یہی سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ کو ثالث بنا کر سیاسی رہنماؤں سے بات ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس لیے بنیادی طور پر کیسی تجویز لگتی ہے آپ کو؟ علینا بہت شکریہ آپ کا. علینا یہ جو معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بیچ میں ثالث بنایا جائے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات چیت کرنی کیا ہے اور کیا جو بات چیت ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب راضی ہیں یا نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے اوپر تو وہاں پر جو موجود جرنلسٹ تھے اور لوگ تھے وہ تو بڑی کلیئر بات کی تھی انہوں نے کہ خان صاحب جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں.
لیکن ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو ایسی کوئی کسی خواہش کا اظہار نہیں ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے آلریڈی رابطے میں ہیں. اگر آپ نام لیں عمر ایوب صاحب کا, اگر آپ نام لیں علی امین گنڈا پور کا, اگر نام لیں شبلی فراز صاحب کا, جن کے نام ہیں اس کمیٹی میں, وہ تو آلریڈی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں. کیا عمران خان صاحب پاکستان میں صرف جو ان کی ذات سے متعلق معاملہ ہے وہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ تو بالکل وہ اسٹیبلشمنٹ سے ضرور بات کریں, کیونکہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کی ریاست کا جو معاملہ ہے, جہاں پر سول ملٹری امبیلنس موجود ہے, جہاں پر سولینز کو اس بات کی کمپلینٹ ہے, یہ شکایت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے دائرہ کار میں آ چکی ہے, بلکہ کافی ساری چیزوں پر کنٹرول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اگر اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے تو میرے خیال میں کسی ایک فریق کی دوسرے فریق کے ساتھ جو بات ہے وہ شاید اس وقت تک مؤثر جاندار نہیں ہوگی جب تک تمام فریق جو ہے وہ مل بیٹھیں گے ایک ٹیبل کے اوپر. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہو, اور اس میں عدلیہ بھی ہو. عدلیہ میں آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مداخلت کے حوالے سے 6 ججز نے خط لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ اس سارے معاملے میں, کیونکہ باقی جو ادارے ہیں وہ بھی تو شکایت کرتے ہیں, باقی اینٹیٹیز تو وہ بھی تو شکایت کرتی ہیں کہ وہاں پہ مداخلت ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی جماعتیں شکایت کرتی ہیں, اپوزیشن کے اندر بیٹھی جماعتیں شکایت کرتی ہیں. تو جن کے بارے میں شکایت ہو رہی ہے ان سے کھل کر بات نہیں ہوتی. تو بڑی اچھا ہو کہ یہ ایک نیشنل ڈائلاگ میں تبدیل ہو جائے. اگر خان صاحب یہ بات کریں تو پھر تو بڑا اچھا ہو, لیکن خان صاحب یہ بات نہیں کر رہے. خان صاحب صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقتور ترین شخصیات ہیں وہ براہ راست ان سے بات کریں اور وہ تمام مسائل حل کریں. جن کمیٹی ممبرز کا نام لیا ہے ان کے پاس بھی مذاکرات کا پورا اختیار نہیں ہے, ان کے پاس بھی ماحول سازگار بنانے کا اور انگیجمنٹ کا اختیار ہے. حتمی فیصلہ پی ٹی آئی کے اندر کسی بھی معاملے پر فیصلہ سازی کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف ایک بندے کے پاس ہے, وہ بانی پی ٹی آئی ہے. میرے خیال میں ابھی تک وہ سیلف جو جسے کہتے ہیں نا اپنی ذات سے باہر نہیں نکل پا رہے. اگر نیشنل لیول پر آگے چیزوں کو لے کر جائیں تو شاید کوئی پازیٹیو چیز شاید وہ بہتر ہو. شہزاد آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ کنفیوژن بھی ہے ابھی. ایک طرف کچھ رہنماؤں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ بات ہی ان سے کریں گے. آپ کے ساتھ ہی انٹرویو ہوا وہ جس میں بات کھل کر سامنے آئی. پھر علی محمد خان ٹائپ بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا تو آئین میں نہیں ہے, تو سیاسی جماعتوں سے بہتر ہے کہ بات کریں. یہ کس طرح سے جو مذاکراتی کمیٹی اب بنا دی ہے یہ آگے چلے گی, یا کیا ریلیونس سمجھتے ہیں اس کی؟ علینا ٹوٹل کنفیوژن ہے, جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرو, کوئی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو, کوئی نام لے کے کہتا ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے صرف بات ہو سکتی ہے. کس ایشو پہ بات کرنی ہے, کب ہونی ہے, کیا طریقہ کار ہوگا, اس میں ٹوٹل کنفیوژن ہے. جب عمران خان صاحب بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے خبر آتی ہے, لیکن اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی اس پہ کامنٹ نہیں کرے گا, لیکن پھر بھی روز کامنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا اس وقت ان کی سوچ کیا ہے. لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو سالس ہونا چاہیے, میرے خیال سے کسی کو سالس نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو اصولی طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اگر مسئلہ یہ ہے جس پہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرہ کار میں رہے, تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اعزاز سید کہ پھر وہ ون آن ون ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے. پھر یہ ڈسکشن تو پوری پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کی ہونی چاہیے. اس ملک میں ایک مسئلہ ہے, جیسے ابھی کل جوڈیشری کے حوالے سے آپ نے سنا ہو, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک گولڈن اپارچونٹی ہے. ایسا نہیں کہ ماضی میں انٹرفیئرنس نہیں ہوئی ہے, لیکن اب کیونکہ ایک چیز کھل کے سامنے آئی ہے, اس پہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, تو اس کو میٹر کو ونس فار آل ریزالو کریں. میرے خیال سے سیاستدان اگر جینوئنلی اچھے انٹینٹ کے ساتھ اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے کو ریزالو کریں کہ آپ کا آئین ہے جو کہ بڑے کلیئرلی کہتا ہے کہ کس کا کیا دائرہ کار ہے, آپ کی پارلیمنٹ سپریم ہے اس کی بھی جو قواعد ہے وہ بالکل واضح ہیں, تو اس پہ بیٹھ کے تو سیاسی جماعتوں کو بات کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں بڑی اصولی بات کرتے ہیں, بڑی جمہوری بات کرتے ہیں, جیسے اقتدار میں آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو ریئل پاور ہے ان کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے. جب بھی کوئی جماعت یہ کہے گی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ہے تو علینا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو نکالو, مجھے لے کر آؤ. پی ٹی آئی نے پہلے یہی کیا. آپ دیکھیں جب یہ نواز شریف صاحب نے بیانیہ بنایا ہے ووٹ کو عزت دو, ہم بات نہیں کریں گے. خواجہ آصف اب کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی, ہماری تو کانٹیکٹ جنرل باجوہ سے 6 مہینے بعد ہی شروع ہو گئے تھے, ہم نے تو بات چیت کرنا شروع کر دی تھی ان سے.
اور کیا بات چیت ہوتی ہے الٹیمیٹلی آپ نے دیکھ لیا کیا بات چیت ہوتی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, سپورٹ وڈرا کر لیں اور ہمیں سپورٹ کر دیں. تو میرے خیال سے جب بھی آپ یہ راستہ اپنائیں گے, اگر آج پی ٹی آئی بھی جتنا کہے کہ دیکھیں ہم تو اس حوالے سے صرف بات کرنا چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو, تو پھر آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم سیاسی جماعتوں سے نہیں بات کریں گے. یہ اگر پاور شیئرنگ فارمولا ڈیسائیڈ ہونا ہے, سب سے پہلے متفق اچھی انٹینٹ کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آئندہ اس مداخلت کو ہم برداشت نہیں کریں گے. پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کچھ حد تک کیا, تو تیسرا فریق پی ٹی آئی آ گئی, انہوں نے سپورٹ حاصل کر لی. اور جب پی ٹی آئی نے کی تو نون لیگ نے کہا کہ ہم بھی چلیں, اپنی پرانی سیاست میں واپس چلتے ہیں, وہ بھی واپس چلے گئے. تو میرے خیال سے اگر اس کو فل سٹاپ لگنا ہے تو جیسے جوڈیشری کے حوالے سے بات کی تھی ایک اپارچونٹی ہے, سیاسی جماعتوں کو اس میں ایک اپارچونٹی نکالنی پڑے گی. اچھا شہزاد, بڑی کوئکلی یہ بتائیے گا, ضرورت بھی ہے اس وقت مذاکرات کا, کچھ نہ کچھ کہہ لے ماحول بھی نظر آ رہا ہے, لیکن کیوں انیشیٹ نہیں ہو پا رہا ہے ان سب باتوں کے باوجود؟ حکومت بھی کہتی ہے مذاکرات ہونے چاہیے, اپوزیشن بھی کہتی ہے, بٹ وہ سٹیپ کیوں نہیں لیا جا رہا جو ایک نیشنل ڈائیلاگ یا مذاکرات کے لیے؟ کہاں کمی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا علینا ویسے اس وقت کوئی ماحول ہے, کیونکہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کی اس وقت کوئی انٹینٹ نظر نہیں آتی. تحریک انصاف اب یہ خواہش کا اظہار کر رہی ہے, لیکن وہاں سے مجھے نہیں لگتا کوئی اس وقت کیسی انٹینٹ ہے کہ بات کرنی ہے. اور جب تک ان کی انٹینٹ نہیں ہوگی تب تک آپ یاد رکھیں کہ نون لیگ بھی بات نہیں کرے گی. نون لیگ جتنا بھی آ کے دعوے کر لے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ تحریک انصاف نے ہم سے بات کرنی نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ گڈ فیتھ میں یہ بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, تو ہم تو اپنے سیاسی طور پہ ایک بہتر سٹیپ لے رہے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہم سے بات کرنی نہیں ہے. دوسرا, جینوئننس پی ایم ایل این کے مذاکرات میں بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کو بھی جب تک گو ہیڈ نہیں ملے گا مجھے نہیں لگتا کہ اس ماحول میں وہ بات کریں گے. تو پرابلم وہیں پہ ہے, یہ کیوں نہیں بن پا رہا ہے؟ آپ نے جس طرح کہا ماحول نہیں ہے اور کیونکہ آشرواد نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مجھے بریک کی اجازت دیجیے گا پلیز, میں واپس آتی ہوں اور پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں. مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو مذاکرات کرے گی, لیکن یہ مذاکرات کس سے ہوں, کیسے ہوں, اس کے بارے میں بڑی کنفیوژن ہے. اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. سلیم صافی صاحب, جیسے بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, مختلف انڈیویجول ایفرٹس ہم دیکھ رہے ہیں. کل پرسوں جنگ کی خبر دیکھ لیجئے, نعیم خالد لودھی صاحب سے منسوب کی جا رہی تھی کہ وہ سیاست دانوں اور جو طاقتور حلقے ہیں اسٹیبلشمنٹ, ان کے درمیان میں کچھ مذاکرات کروانا چاہتے ہیں, ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں. پھر پاکستان تحریک انصاف بار بار مذاکرات کی بات کرتی ہے, حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں, بات سارے کرتے ہیں, بٹ کچھ عملی طور پر ہو کیوں نہیں پا رہا؟ علینا, جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مذاکرات کے کسی قسم کا خواہش کے آثار نظر نہیں آتے. اور پھر یہ کہ اس کی روایت بھی نہیں ہے کہ حکومت کی موجودگی میں آفیشیلی اسٹیبلشمنٹ براہ راست سیاستدانوں سے مذاکرات کرے. درپردہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہوتا رہتا تھا, لیکن ابھی تک میرے خیال میں ایسے ایٹماسفیئر وہ نہیں بنے ہیں, وہ فضا نہیں بنی ہے جس میں خفیہ طریقے سے پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہوں. مسئلہ یہیں پہ آ کے اٹکا ہوا ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے, اور ہم جیسے طالب علم بھی سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے اور آپس میں مل بیٹھنے میں ہی ہے. لیکن حکومت کو کوئی اہمیت دینے کو پی ٹی آئی تیار نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی, وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں سے بات کرنا چاہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ حکومت کو بائی پاس نہیں کرنا چاہتی کسی صورت بھی. تو اس لیے یہ مختلف کوششیں تو ہوتی رہیں گی, افواہیں ہوتی رہیں گی, لیکن پی ٹی آئی مذاکرات ان مذاکرات کو کہتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو, اور اسٹیبلشمنٹ فی الحال اس موڈ میں نظر نہیں آتی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ براہ راست مذاکرات کریں. سر اگر ایسا ہی ہے, آپ نے بھی یہی بات کی, اعزاز نے بھی, شہزاد نے بھی اپنے اپنے طریقے سے, تو پھر تحریک انصاف نے مذاکراتی کمیٹی بنائی کیوں ہے؟ کیا مقصد ہے پھر اس کا, اور کیا پیغام دیتا ہے یہ مذاکراتی کمیٹی؟ شاید جو اعزاز نے بات کی اس لیے ان لوگوں کی بنائی گئی ہے جن کے رابطے ہیں, اور شاید وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہ اس کام کے لیے رستہ ہموار کریں. لیکن میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ فی الحال وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کے لیے رستہ مہینے میں ہموار کرتے ہیں, 2 مہینے میں کرتے ہیں, ہفتے میں کرتے ہیں, یا سالوں میں بھی نہیں کرتے ہیں. اچھا مزید صاحب, یہ ایز اے ڈیسپریٹ موو تو نہیں دیکھا جائے گا سیاسی طور پر, مذاکرات کی بار بار بات کرنا, کمیٹی بنا دینا, پی ٹی آئی کی طرف سے دوسری جانب سے کوئی اشارہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں, جو میننگ فل ڈائلاگ ہوتے ہیں کسی بھی ڈیموکریسی میں وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو جو بھی بیچ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے وہ سیاسی غلطی کر رہا ہے, اور جتنا بہتر ہو اسٹیبلشمنٹ اس سے دور رہے وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیے, جنرل راحیل شریف جب تھے اس وقت بھی 2014 میں جب دھرنا چل رہا تھا,
تو ایک تو نواز شریف صاحب نے غلطی کی تھی کہ انہوں نے براہ راست جنرل راحیل شریف سے درخواست کر دی کہ جی آپ جو ہے عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری سے بات کریں اور دھرنا ختم کریں. جب عمران خان بات چیت کرنے گئے اور دونوں نے الگ الگ بات کی تھی تو جنرل راحیل شریف سے انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو ہٹائیں, تو جنرل راحیل شریف نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں حکومت نہیں ہٹاؤں گا, ہاں آپ کے جو مطالبات ہیں الیکشن ریگنگ وغیرہ کے حوالے سے, اس میں جوڈیشل کمیشن وغیرہ کے حوالے سے, اس میں جس حد تک جو ہے وہ معاونت ہو سکتی ہے, یعنی ہم مورل سپورٹ دے سکتے ہیں وہ دے دیں گے اس میں, لیکن گورنمنٹ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں گورنمنٹ کو ہٹا دوں, ایگزیکٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت یہی صورتحال ہے. جو میری اطلاعات ہیں, جو آخری ایک سنجیدہ گفتگو ہوئی تھی وہ جناب جب عارف علوی صاحب صدر تھے ان کی جو مدت ختم ہو رہی تھی اس سے 1 مہینے پہلے ہوئی تھی اس میں, اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہی 3 غالباً ایکسٹینشن سے پہلے یا ابھی جب یہ اس سے بالکل جب وہ ہو گئی, جو الیکشنز ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد کی بات ہے. میرا خیال ہے مسئلہ یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر گفتگو ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہے گی کہ اچھا ہم اس حکومت کا ختم کر دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس وقت تو صورتحال ویسی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا, جو پہلے ڈائلاگ ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو عارف علوی صاحب صدر تھے انہوں نے رجیم چینج کے بعد, تو وہ یہی ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ الیکشن کا اعلان کر دے گی پرووائڈڈ آپ الیکشن ڈیٹ نہ دیں اس میں, لیکن وہاں بات وہیں اٹک گئی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو وہ کون کرائے گا, کون گارنٹی دیتا ہے اس کے. تو ابھی بھی اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت اس سے زیادہ خراب صورتحال ہے, کیونکہ 9 مئی کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان بالکل ایک لکیر کھنچ گئی اس میں. اور اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں بھی اگر پی ٹی آئی تمام اپوزیشن جماعتوں کو ملا کے کوئی بڑا اتحاد, کوئی بڑا پریشر بنا سکتی ہے, تو اگر ہوگی تو یہی ہوگا کہ ود ان پیریڈ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن ٹرائبونلز وغیرہ میں جائیں, کیسز ہوں, وہ کیسز ان کی اسٹرینتھ بڑھے اور ود ان ہاؤس اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں. لیکن اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست کسی اس وقت گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے میں نہ انٹرسٹڈ ہے, نہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سے پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ جو ڈیمانڈ ہوگی وہ نیو الیکشنز کی ڈیمانڈ ہوگی, تو یہ تو ایز اے سائن آف ویکنیس نہیں اس کو لیں کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ مذاکرات کرو, کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے, اس وقت تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں نیو الیکشنز کی ڈیمانڈ کریں گے. پی ٹی آئی جو ویکنیس شو کر رہی ہے وہ یہی شو کر رہی ہے کہ آپ یہ سائن آف ویکنیس ہوتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کریں گے اور دوسرا فریق گفتگو کرنے کو تیار نہ ہو. بات تو اس وقت ہوتی ہے جب دوسرا فریق گفتگو کرنے کو تیار ہو اور آپ نہ ہو. تو پہلی چیز یہ کہ آپ اس وقت آپ کی پاپولیرٹی ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ پاپولیرٹی اس وقت اسٹریٹ پر نظر نہیں آ رہی. تو کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ تھریٹننگ فیل نہیں کر رہی. فرض کریں اس وقت پی ٹی آئی اور اپوزیشن اور پارلیمنٹ کے درمیان کوئی چیز طے بھی ہو جاتی ہے اور بالکل 2014 والی سچویشن ہو جاتی ہے جہاں پوری پارلیمنٹ ایک ساتھ کھڑی ہو جائے کہ ہٹا دیں آپ, ہمیں ہٹائیں, ہم نہیں استعفیٰ دیں گے, پرائم منسٹر استعفیٰ نہیں دے گا, تو کیا کریں؟ اچھا, یہ اس کا طریقہ تو یہی ہوگا کہ ایک المیہ نہیں ہے کہ مذاکرات یا بات چیت کی پوزیشن تبھی آئے گی جب بات یہاں تک پہنچے گی کہ حکومت اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کرے, یا پھر بات یہاں تک آئے کہ حکومت کو گرانے کا, ورنہ تو مذاکرات جنرلی ہونے چاہیے. تو سر ایک چیز میں بھول گئی تھی, اگر صافی صاحب سے میں سوال کر سکوں پہلے سوال میں بھی, then I have to close. صافی صاحب, آپ نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف اور زرداری صاحب سے بڑے ناراض ہیں. سر ہمیں تو لگا وہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہے, زرداری صاحب اور نواز شریف سے کیوں ناراض ہیں؟ مولانا صاحب دونوں سے اس لیے ناراض ہیں. زرداری صاحب کے ساتھ تو خیر پہلے بھی ان کی ناراضی چل رہی تھی, اور سندھ کے معاملات پہ بھی ان دونوں کے شدید اختلافات تھے, لیکن وہ دونوں اس لیے ناراض ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ان دونوں نے بقول مولانا کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے بھی دھوکہ کیا ہے, اور ان کے بقول اپنے لیے جو سیٹیں لے لی, میرے لیے وہ سیٹیں انہوں نے نہیں لی, تو اس بنیاد پہ وہ ان دونوں سے ناراض ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, that's it for today. ہمارے پاس آج اتنا ہی وقت تھا, کل ملیں گے. اللہ حافظ.